अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हम 9th क्लास के मुताले पाकिस्तान का अगला लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कायद आज़म बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान और बतौर गवर्नर जनरल उन्होंने क्या मुल्क की खिदमात सर अंजाम दी और कौन से बड़े बड़े कारनामे जो हैं उन्होंने किए। हम पिछले लेक्चर में पहले जो कायद आज़म के बारे में हमारा लेक्चर आया था उसमें हमने तारुफ बता दिया था। मुख्तसर सा दोबारा बता देता हूँ कि कायद आज़म जो हैं 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और जिस तरह आपने मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की और कानूनी जंग लड़ते हुए बिल आखिर हिंदुस्तान की तकसीम करवाई और मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल किया। ये तो थी उनकी गवर्नर जनरल बनने से पहले की बात, जिस पर हम अपना लेक्चर दे चुके हैं। इसमें दरमियान एक और बात बता दूँ आपको इस वीडियो के बारे में कि वीडियो को आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जैसे नेक्स्ट लेक्चर आता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। आपने इसको पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है। इस तरह वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दीगर दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं उनसे शेयर भी करना है। तो 15 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ लिया। ये उससे पहले थोड़े से हम बता दें कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बना और 14 अगस्त रात को 12 बजे के बाद जो है ऐलान हुआ कि पाकिस्तान जो है बन गया है और उसके पहले गवर्नर जनरल जो है वो कायद आज़म है और पहले वज़ीर आज़म जो है वो लियाकत अली खान है। थोड़ी सी हम और बात इसमें तफसील ये ऐड करते हैं कि जब कायद आज़म ने हलफ उठाया था तो उस वक्त पाकिस्तान का अपना कोई आइन नहीं था। पाकिस्तान ने 1935 के आइन में थोड़ी तरमीम करने के बाद उसको अपना अबूरी आइन के तौर पर उसको मुल्क में नाफिज कर दिया और कायद आज़म जो है वो 13 माह जो है 1 साल और 1 महीना बतौर गवर्नर जनरल के ओहदे पर वो फाइज रहे और उसके बाद वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इन 13 माह के अरसे में उन्होंने जो कारनामे जो खिदमात अंजाम दी, ये ज़रा आप मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले है उनकी शख्सियत। 20वीं सदी में बरे सगीर की जो कद आवर नुमाया शख्सियात में कायद आज़म का शुमार होता है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कायद आज़म को एक बड़ी शख्सियत माना जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो है अंग्रेज़ों के साथ बातचीत की और कानूनी जंग लड़ने के बाद जो है ये एक मिसाल कायम की कि नज़रिए की बुनियाद पर हमने एक अलग मुल्क हासिल कर लिया। कायद आज़म की शख्सियत ये थी कि जितने मसाइल पाकिस्तान बनने के बाद एकदम जो है वो पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए, तो उनकी इस शख्सियत ने इन मसाइल को कितनी बज़ाहिर यूँ लगता है कि बहुत आसानी से उन्होंने इन मसाइल का सामना किया और इन मसाइल के हल करने की ऐसी कोशिशें की कि उन्होंने नए पाकिस्तान के लिए नौज़ायदा मुमलिकत, जिसे कहते हैं ना, नौज़ायदा कहते हैं ताज़ा पैदा हुआ नौज़ायदा बच्चा जिस तरह होता है, तो ये एक नौज़ायदा मुल्क था अभी जिस तरह वो बना है और इतने उसके मसाइल थे। तो जिस तरह हम अपना एक घर बनाते हैं ना, तो हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उसका हम नक्शा बनवाएं, उसकी तामीरात है, उसमें और चीज़ें हैं और उसमें रहने के जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की, बिजली, गैस, सेवरेज सिस्टम, ये वो बहुत कुछ। लेकिन ये एक मुल्क है। इस मुल्क के और ख़ास तौर पर जब हमने हिंदुओं से मुल्क लिया और हिंदुओं और गैर मुस्लिमों ने, सिखों ने मिलकर मुसलमानों की इस रियासत को नाकाम करने की जब कोशिश की, जिसमें अंग्रेज़ भी साथ मिले हुए थे, तो आप सोचें कितनी मुश्किलात होंगी। तो उनकी कद आवर शख्सियत ने इन मसाइल को बड़े एहसन तरीके से जो है हल किया और उसकी तरफ एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आने वाले हुक्मरानों के लिए एक नमूना था कि मसाइल को किस तरह से हल किया जाता है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए कि पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल वक्त में था, जब हिंदू जो हैं वो इस उम्मीद पर थे कि ये मुल्क बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए, तो इस
اس نازک صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا پہلا دارالحکومت قرار دے دیا اور وہاں پر سیکٹریٹ قائم کیا۔ نمبر 2 ہے سیکٹریٹ اور سرکاری ملازم۔ سیکٹریٹ کہتے ہیں جہاں پر حکومتی دفاتر ہوتے ہیں، اگر وہ وفاقی سیکٹریٹ ہے تو اس میں جو وفاقی سطح پر، ملکی سطح پر جو دفاتر ہوتے ہیں وہ اس کو سیکٹریٹ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سیکٹریٹ کا جو ہے فوری طور پر اس کو قیام عمل میں لایا گیا، جس میں تمام وزارتوں کے دفاتر، چیف سیکٹری کے بیٹھنے کی جگہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کے لیے کراچی میں سیکٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور سرکاری ملازمین کو اس بات کی تلقین کی، نصیحت کی کہ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے تو اس میں سب سے جو پہلی چیز وہی ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے یا سب سے کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کی ڈیوٹی کیا بنتی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے مخلص ہو کر نہایت ایمانداری سے اپنا جو ہے ڈیوٹی کو سر انجام دیں۔ انشاءاللہ پھر پاکستان دیکھیں کس طرح ترقی کرتا ہے۔ اگلے نمبر پر انہوں نے کیا کہا کہ افسران کی منتقلی کا مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اچانک جب یہ معاملہ ہو گیا تقسیم کا، تو کوئی اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح جو ہے ہندو اس میں سارا جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، مشکلات پیدا کریں گے، مہاجرین اتنے زیادہ تعداد میں آ جائیں گے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نکل آئیں گے، سردی معاہدوں کا جو ہے تنازع کھڑا ہو جائے گا، انتظامی مشکلات ہو جائیں گی۔ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں مشکلات، 7 بڑی مشکلات تھی، پانی کا مسئلہ تھا، زرعی پانی کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ افسران جو تھے وہ جو انڈیا میں رہ گئے تھے پاکستان کی طرف سے، جو مسلمان وہاں پر آلریڈی سرکاری ملازم کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو پاکستان جو علاقے پاکستان کو ملے تھے ان کو ان علاقوں تک پہنچانا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے آپ نے بطور گورنر جنرل اپنے اختیارات کا بھرپور جو ہے فائدہ اٹھایا، اور ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے جو انگریز حکمران تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور بھارت کے وزیر اعظم سے یہ کہا کہ ہم اپنے جو ہے ہمارے جو ملازمین، سرکاری ملازمین یہاں بھارت میں موجود ہیں، ان کے لیے آپ کو اسپیشل گاڑیاں چلانی پڑیں گی، ریل گاڑیاں، تاکہ وہ افسران یہاں پر پہنچیں گے تو ہمارے ملک کا جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ کا اپنا کام شروع کرے گا۔ پھر ہے ہوائی کمپنی سے معاہدہ۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ ہوائی کمپنی سے معاہدہ کیا جو بعد میں پاکستان کی PIA بن گئی، اس سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ بھی ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں سول سروسز کے، ان کو اور دیگر ملازمین کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر جہاں جہاں ہندوستان میں ہیں ان کو پاکستان پہنچائیں۔ پھر انتظامی ڈھانچے کی بہتری۔ پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ بالکل اس کا کوئی سر پیر کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی انتظامی لحاظ سے کوئی ادارہ، کوئی جو ہے نظام نام کی کوئی چیز، کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا کیا، انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے چودھری محمد علی کی سربراہی میں ایک جو ہے تنظیم بنائی انتظامی ڈھانچے کو بہتری کے لیے، ان کی ایک کہ آپ نے انتظامی معاملات دیکھنے ہیں، ہر ادارے کے لیے باقاعدہ آپ نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے، جس طرح ہمارا صحت کا شعبہ ہے، تعلیم کا شعبہ ہے، ہمارا قانون کا شعبہ ہے، ان سارے اداروں کی باقاعدہ طور پر آپ نے ازسر نو جو ہے ان کے انتظامات کرنے ہیں، ان کے دفاتر، ان کے ملازمین، ان کے جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، جس طرح کسی بھی ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں انتظامی لحاظ سے، تو اس طرح آپ نے انتظامی ڈھانچے کو ترتیب دینا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو جتنے بھی ہمارے انتظامی ڈھانچہ ہے، جتنے بھی ادارے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کی مضبوط بنیاد رکھی جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے چودھری محمد علی کی سربراہی میں ایک انتظامی ڈھانچے کو تشکیل دیا۔ پھر آپ نے اکاؤنٹس اور فارن سروسز کا جو ہے اجرا کیا۔ اکاؤنٹس کا شعبہ جو کہ ہمارا لین دین اور تجارتی لحاظ سے ملازمین کی تنخواہیں ہوگی، جتنا بھی ہمارا اکاؤنٹس کا حساب کتاب کا عمل ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے اکاؤنٹس کا شعبہ جو ہے مقرر کیا۔ اور فارن سروسز، فارن کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے غیر ملکی، غیر ملکی سروسز کے لیے جو غیر ملک سے لوگ آنا چاہتے ہیں، جو جانا چاہتے ہیں، اس طرح کے غیر ملک کے ملکوں، دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے فارن سروسز کا جو ہے وہ اجرا کیا، اس کو حکم جاری کیا۔
اس کے بعد سول سروسز، جس طرح کہ ہمارے یونیفارم کے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، ہماری فوج ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، تو اس لیے اس میں جو آفیسر کام کرتے ہیں اس کو ہم سول سروس کہتے ہیں. تو سول سروسز کا بھی آغاز کیا اور باقاعدہ پاکستان میں سول سروسز اکیڈمی بنائی، جہاں پر سول سروسز کے آفیسرز کو وہاں پر ٹریننگ تربیت دی جا سکے. اس کے بعد بحری اور بری افواج کے ہیڈ کوارٹر بنائے، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں جو ہیڈ کوارٹر تھے بحری فوج کے اور بری فوج کے، وہ پاکستان جو بنا تھا اس کے اندر نہیں تھے. تو ہماری فوج کو ہیڈ کوارٹر سے جو بھی حکم احکامات دیے جاتے ہیں کسی بھی فوج کو، تو جب تک ان کے لیے ہیڈ کوارٹرز نہ ہو تو فوج اپنا صحیح انداز میں کام سر انجام نہیں دے سکتی. اس لیے آپ نے فوری طور پر بری فوج اور بحری فوج، سمندری فوج یعنی اور خشکی میں لڑنے والی فوج ہے، ان کے ہیڈ کوارٹرز بنائے تاکہ ان کو باقاعدہ پتہ ہو کہ ہمارا کہاں ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے اپنے وہ احکامات جو ہیں آرڈرز وصول کریں اور ان آرڈرز کے تحت اپنے جو بھی انہوں نے کام کرنا ہے وہ اپنے آرڈرز کے تحت کر سکیں. پھر ہے اسلحہ فیکٹری کا قیام. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں جو ابتدائی مسائل کے اندر کہ بدقسمتی سے جتنی بھی اسلحہ فیکٹریاں تھیں متحدہ ہندوستان میں، تو ان میں سے پاکستانی جو علاقے پاکستان کو ملے تھے ان علاقوں میں بدقسمتی سے ایک بھی اسلحہ فیکٹری موجود پہلے سے نہیں تھی. تو اس لیے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے قائد اعظم نے ان 13 ماہ کے اندر یہ سارے کام کیے ہیں. انہوں نے اسلحہ فیکٹری کا بھی جو ہے وہ قیام آپ کی ہی زندگی میں عمل میں آیا. آپ نے اسلحہ فیکٹری کی بنیاد رکھی جس میں پاکستان اپنی ضرورت کے لیے خود اسلحہ بنائے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کرے گا. اس کے علاوہ ایک اس میں اور چیز ہے وہ مس ہو گئی ہے، وہ ہے آپ نے جو ہے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا بھی افتتاح کیا. پاکستان کی اپنی بینک جس نے اپنی کرنسی بنائی اور اپنے ملک کی کرنسی کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو متحدہ ہندوستانی کرنسی تھی وہی چل رہی تھی، تو فوری طور پر انہوں نے جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بھی بنیاد رکھی. اس کے بعد خارجہ پالیسی، دیگر ممالک کے ساتھ جو کسی ملک کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. آپ کی خارجہ پالیسی بڑی کلیئر تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم کسی بھی ملک سے کوئی جنگ دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے دفاع کے لیے جو ہے جو کچھ کریں گے، ورنہ ہم دنیا میں کسی سے کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اور انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی بالکل کلیئر بتا دی کہ پاکستان اپنی حفاظت کے لیے اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف جو ہے وہ آئینی ہاتھوں سے نمٹے گا، سختی سے نمٹے گا، لیکن ہم دنیا میں صرف امن چاہتے ہیں. اور بڑی جو طاقتیں ہیں، بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہماری آزادی کی جو ہے وہ عزت کریں جس طرح ہم بھی ہر آزاد ملک کی عزت کرتے ہیں. پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر بنا. 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ایک ادارہ بنایا گیا جس کو UN یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا نام دیا گیا، اقوام متحدہ جس کو اردو میں کہتے ہیں. تو اس میں جو ہے درجن ممالک شامل ہو رہے تھے. تو قائد اعظم کی جو ہے دور اندیشی کی وجہ سے انہوں نے فوری طور پر جو ہے اکتوبر 1947 میں پاکستان کو، حالانکہ اس میں افغانستان، بھارت اور کئی ملکوں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان اقوام متحدہ ممبر نہ بن سکے، لیکن قائد اعظم کی جو ہے انتہائی ان کی ذہانت اس میں کام آئی کہ انہوں نے کس انداز سے ان معاملات کو طے کرتے ہوئے پاکستان کو اقوام متحدہ کا ممبر بنایا. پھر ہے جی پہلی تعلیمی کانفرنس. قائد اعظم 2 چیزوں کے لیے بہت زیادہ متفکر تھے. ایک، پاکستان کا آئین جلدی سے بن جائے. دوسرا یہ کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ تعلیم حاصل کرے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی. کوئی بھی قوم باشعور بھی اس وقت بنتی ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم ہی انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھاتی ہے، انسان کو بولنے کا شعور دیتی ہے. تو اس لیے آپ نے اس برے حالات کے اندر بھی آپ نے جو سب سے اہم کام کیا، 1947 میں آپ نے پاکستان میں پہلی تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ اپنے اس کو بڑھائیں، رسمی تعلیم کو چھوڑ کر جدید دنیا کی تعلیم کو اپنائیں جو آج کا وقت کی ضرورت ہے، جو آج کے وقت کے تقاضا کرتا ہے.
وہ تعلیم حاصل کریں جو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ تو انہوں نے طلبہ کو سیاست سے اور دیگر سرگرمیوں سے دور رہنے کا جو ہے مشورہ دیا، اور کہا کہ آپ صرف اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بنے تو آپ جتنے بھی طلبہ ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر رکھیں گے، تاکہ جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتے تو وہ ایک اچھے ڈاکٹر، سائنسدان اور مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کر کے پاکستان کی خدمت نہیں کر سکتے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا تعلیم پر جو ہے مکمل عبور ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خرابی صحت اور کام کا بوجھ۔ آپ کو ڈاکٹرز نے بارہا کہا کہ آپ جو ہے آرام کریں، آپ کی صحت کا بہت جو ہے آپ کمزور ہیں اور صحت آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو شدید آرام کی ضرورت ہے، کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے آپ نے جس طرح اس وقت، اب تو بڑے آرام دہ سفر ہیں، اے سی بسز ہیں اور بڑا جو ہے نا لگژری گاڑیاں ہیں، تو اس وقت روڈ اچھے تھے، نہ کوئی گاڑیوں کا سہولت تھی، تو اتنے بڑے صغیر کے اندر جو ہے پورے علاقوں کا دورے کرنے، لوگوں کو سمجھانا، اور پھر پاکستان بننے کے دوران جو مسائل تھے، تو اس لیے دور دراز علاقوں میں سفر کر کے اور دن رات فائلوں کا مطالعہ کر کے آپ کی صحت پہ بہت اثر پڑا۔ ڈاکٹرز کے بارہا کہنے کے باوجود کہ آپ آرام کریں، لیکن انہوں نے آرام کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ پاکستان کو اس وقت، کیونکہ پاکستان کی ابھی یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے، اگر بنیاد میں تھوڑی سی غفلت جو ہے برتی گئی تو اس کا پھر ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا بڑا شدید نقصان ہوگا۔ اس چیز کا احساس کرتے ہوئے انہوں نے دن رات کام پر توجہ مرکوز رکھی، آرام نہ کیا، جس سے ان کی صحت دن بدن گرتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے جو پاکستان کی بنیاد ہے اس میں انہوں نے اپنے لہو کو شامل کیا، اپنے خون سے آبیاری کیا۔ آبیاری کہتے ہیں کسی فصل کو، کھیت کو جو ہے اس کو پانی دینا، آبیاری کرنا، تو وہ انہوں نے جو اس ملک کی بنیاد تھی، اس بنیاد کی، اس فصل کی تیاری میں جو بنیاد تھی، بیسک چیز تھی، اس کے اندر انہوں نے پانی کی جگہ اپنا خون، یعنی دن رات اس طرح کام کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ بالکل نہیں کی، اور انہیں صرف اسی بات کا غم کھایا جا رہا تھا کہ پاکستان جو اتنی مشکلوں میں گھرا ہوا ہے یہ کس طرح ایک مضبوط ملک بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے انگلش کی ایک اس میں لائن ہے کہ there is no power on earth that can undo پاکستان، کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ختم کر سکے، یہ ان کے جذبات تھے۔ تو اسی طرح 11 ستمبر 1948 کو ٹی بی کا ان کو مرض تھا، اور مسلسل خون کی کمی اور انتہائی، آپ نے اس میں دیکھ سکتے ہیں ان کی تصاویر میں جب وہ پاکستان کے دورے کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، تو اس میں دیکھیں کہ وہ انتہائی بالکل وہ سوکھ گئے تھے، انتہائی کمزور ہو گئے تھے۔ تو اس طرح وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے، لیکن انہوں نے مرض، اپنی بیماری کو جو فرض ہے، جو ذمہ داری ہے، اس میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہوں نے جب تک ان کے جسم میں جان رہی، انہوں نے اپنے آخری لمحے تک پاکستان کے لیے کام کیا۔ یہ ان کی خدمات ہیں بطور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل۔ آج ہمارے طلبہ کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ قائد اعظم نے جو ارشادات فرمائے ہیں، اور ان کی زندگی کو دیکھ لیں کہ کتنے کٹھن وقت میں انہوں نے جو ہے برطانیہ میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اپنے ذہانت کو استعمال کیا مسلمانوں کے لیے، ملک کے لیے۔ دیکھیں، ہر شخص نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن پیچھے کیا رہ جائے گا اس کے جانے کے بعد؟ اس کا کام، اس کی ایمانداری، اس کے کارنامے، اس کی خدمات۔ تو یہ وہی خدمات اور کارنامے ہیں کہ ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے اب کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 74-75 سال ہو گئے ہیں، 72 سال۔ تو آج بھی جو ہے، اور رہتی دنیا تک، جب تک پاکستان انشاءاللہ قیامت تک پاکستان قائم رہنے والا ہے، تو تب تک پاکستان کے ساتھ ہمیشہ قائد اعظم کا نام بھی آئے گا کہ انہوں نے پاکستان کی بنیادوں میں وہ ٹھوس چیزیں جو ہیں بنیاد میں ڈالی کہ پاکستان آج ایک ایٹمی طاقت ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا ہمارے پہلے، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان۔
تو آپ نے اس کو اچھی طرح سننا ہے. کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، بچے مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پر یا میل کر کے یا فیس بک پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں تینوں کے لنک. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.